तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासर। नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तलिफ मौज़ूआत और मसाइल पर गुफ्तगू की जाती है और हमेशा कोशिश ये रहती है अवामी मौज़ूआत और मसाइल पर गुफ्तगू करें। अब आवाम से जुड़े मसाइल चाहे सियासी हों, मौशी हों या माशरती हों, सभी के ऊपर कोशिश करते हैं सब के वक्त बात की ना सिर्फ बात करें बल्कि उनके हल के लिए क्या कुछ करने की ज़रूरत है, इस हवाले से भी गुफ्तगू की जाए। बहुत सारे पैगामात हमें मौसूल होते हैं, देखने वाले पैगामात हमें भेज रही हैं। सबसे पहले उनका भी बहुत शुक्रिया और ये भी गुजारिश की जाती है कि प्रोग्राम में उन्हें मौका दिया जाए। तो मुख्तसर वक्त में कोशिश होती है कि जो मेहमान यहाँ पर मौजूद होते हैं उनसे ज़्यादा बात की जाए और आगे अगर कभी मौका मिलेगा ज़रूर तो कोशिश ये की जाएगी कि आपको भी प्रोग्राम में शामिल होने का मौका दिया जाए। सोशल मीडिया के ज़रिए जो पैगामात पहुँचते हैं ये भी राब्ते का एक ज़रिया है और इससे जो कुछ मामलात की निशानदही आप करते हैं उससे बड़ी मदद मिलती है। तो वो सिलसिला जारी रखिए और इंशाअल्लाह उन तमाम मामलात को प्रोग्राम में ज़रूर ज़ेर बहस लाया जाएगा। तो आज मुख्तलिफ़ हवालों से गुफ्तगू की जाएगी, ख़ास तौर पे इस वक्त जो मुल्क की सियासी सूरत हाल है उस पर गुफ्तगू करेंगे। मौजूद मेहमान तशरीफ़ फरमाएँ, बिला ताख़ीर उन्हें खुश आमदीद कहूँगा और उसके बाद फिर गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाऊँगा। सबसे पहले मौजूद मेहमान जावेद सिद्दीकी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक़ है, सीनियर मरकज़ी रहनुमा है, स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा है। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर आज उनसे गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले मौजूद मेहमान को खुश आमदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका जावेद साहब, प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। उनके हमरा तशरीफ़ फरमा है इंजीनियर नौमान अली साहब, नायब सदर मरकज़ी मुस्लिम लीग कराची, चेयरमैन रोज़गार सहूलत प्रोग्राम, आप भी यहाँ पे तशरीफ़ फरमाएँ। मौजूद मेहमान को खुश आमदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया जनाब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। नौमान भाई, जावेद साहब, अब मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है ज़रा उसका जायज़ा लेते हैं और कानून साज़ी का एक मरहला है जो शायद मुकम्मल होने को है या ना भी हो, ऐसा महसूस होता है। क्या इस हवाले से अपनी राय रखते हैं और जो माजी में कभी बड़े सख्त हरीफ हुआ करते थे आज वो हलीफ बनते जा रहे हैं? चलें, अच्छी बात है, सियासत में सबके लिए दरवाजे खुले होने चाहिए, मगर आप क्या समझते हैं, ये सवाल बार बार पूछा जाता है और जाता रहेगा आगे भी, कि जिनके लिए या जिनके ख़िलाफ़ बड़े सख्त जज्बात और अल्फाजों का इस्तेमाल किया गया, आज उनकी तरफ लौट कर जाना और वही कुल सियासत का आपकी मेंबर और मरकज़ बने हुए हैं, इसका दिफा कैसे करेंगे? इसके लिए क्या कहेंगे अपने जो वोटर्स हैं, जो जिन्होंने आपको वोट दिया, जिन्होंने आप पर एतमाद किया, जिनको ये कहा गया कि ये सारे मुल्क दुश्मन हैं, चोर हैं और न जाने क्या कुछ कहा गया, आज उनकी तरफ देखना और उनसे राब्ते बढ़ाना, कैसे इसका दिफा करेंगे? मैं चाहता हूँ ज़रा इसके ऊपर गुफ्तगू करें ताकि लोगों को पता चल सके कि क्या ये नज़रिया ज़रूरत है या इसको क्या नाम आप देना चाहेंगे। मैं चाहूँगा ज़रा इस हवाले से गुफ्तगू कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी जैसा कि अभी आपने कहा, फरमाया कि एक आइनी तरमीम होने जा रही है और ये 26वीं आइनी तरमीम है। इसका मतलब इससे पहले 25 आइनी तरमीम हो चुकी है। तो उन 25 आइनी तरमीम का कितना फ़ायदा आवाम को हुआ, कितना हुकूमत को हुआ, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। ठीक है, आपको शायद याद होगा कि जब 18वीं तरमीम पास हुई थी, जब सूबों को कुछ खुद मुख्तार किया गया था, मरकज़ ने अपने बहुत सारी जो महकमे थे वो सूबों के हवाले कर दिए थे। ठीक है, और ये तकरीबन मेरा ख्याल है 2008 की बात है, मुशर्रफ साहब के बाद की बात है। आज 2008 के बाद आज हम 2024 के एंड में बैठे हैं और अगर आप देखें कि जो महकमे सूबों के पास आए थे, और स्पेशली क्योंकि हमारा ताल्लुक़ सिंध से, कराची से, तो हमारा जो फोकस, जाहिर सी बात है, पहले अपने घर को देखा जाता है, सही किया जाता है। तो अगर हम सिंध में देखें तो मेरे ख़्याल से महकमे जो पहले कुछ बेहतर थे, 18वीं तरमीम के बाद उनका भी जो हाल हुआ है वो आपके सामने है, यकीन। अच्छा, फिर दूसरी बात ये है कि अभी आप देखेंगे जो इन चंद सालों में टैक्सेस की जो शरह थी वो किस हद तक ख़तरनाक हद तक कि आपका कारोबारी जो ढांचा था वो बैठ गया। बिल्कुल ऐसा ही, जो पहले भी इतना बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन ये था कि फिर भी काफ़ी चल रहा था, बेहतर था। लेकिन उसके बाद आज आप देखें जो बजट आया, जो और चीज़ें हुई, तो जो रही सही कसर थी वो भी पूरी हो गई। और टैक्सेस ज़्यादा लेने के बाद, मतलब टैक्स की जो शरह बढ़ी, उससे होना ये चाहिए कि उस बेहतरी आए, अवामी सहूलतों में बेहतरी आए।
لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی جو حال ہی میں بارشیں ہوئی تھیں اس کے بعد جو شہر کا حال ہوا ہے یقیناً وہ بھی آپ کے سامنے ہے. بالکل ایسا ہی. اور جو روزگار کا ہے ظاہر سی بات ہے جب کاروبار آپ کا سمٹنا شروع ہو جائے گا, لوگ کاروباری باہر جانا شروع ہو جائیں گے, پڑھے لکھے لوگ باہر جانا شروع ہو جائیں گے, تو پھر جو بھی حال ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے, کاروباری سچویشن بھی. تو اب اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اب معاملات بہت بگڑ گئے, اور یہ آئینی ترمیم یا اس طرح کی جو آپ دیکھیں ابھی پچھلے دنوں جماعت اسلامی نے ایک دھرنا بھی دیا تھا جی اسی بجلی کے مسئلے پہ اور بہت سارے ایشوز کے اوپر, تو آج میرا خیال سے تقریباً ان کو 1.5-2 مہینے ہو رہے ہیں تقریباً, لیکن کوئی چینج نہیں آئی. تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ چینج صرف جزا اور سزا کے عمل, یعنی اگر ہمارے ہاں انصاف کے جو عمل ہے وہ تیز ہو جائے. ٹھیک ہے. اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے تھے کہ کئی لیکس. اچھا پھر دوسری بات جیسے میں اکثر اپنے پروگراموں میں کہتا ہوں کہ اب لوٹنے والے اور لوٹنے والے وہ دونوں مطلب ایک پردہ نشین نہیں ہے کہ کسی کو پتہ نہیں ہے, بالکل ٹھیک ہے, سب کے سامنے ہے. تو اب اگر ہمیں یہ جزا اور سزا کا عمل شروع ہو جاتا ہے تو پھر آپ یہ توقع رکھ سکتے ہیں کہ آنے والے وقت میں کچھ بہتری آئے گی. لیکن یہ پرانی جو سیاست جو چل رہی ہے, ایک 77 سال ہو گیا ہمیں آج ملک کو آزاد ہوئے ہوئے, اور 77 سال کے بعد بھی آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملک جو بہتر پوزیشن میں تھا اس سے بھی بدتر پوزیشن میں چلا گیا. اب جیسے اگر دیکھا جائے ابھی جو ایگریمنٹس آپ دیکھ رہے ہیں بجلی کے اور دوسرے ایگریمنٹس ہوتے ہیں, اس میں جو فائدے جن لوگوں کو پہنچے وہ بھی آپ کے سامنے. تو ایسا ہمیں لگ رہا ہے کہ جیسے ہم پڑھتے تھے اسکول کے زمانے میں ایسٹ انڈیا کمپنی کا, کہ جب ایسٹ انڈیا کمپنی بر صغیر میں آئی تھی تو وہ کاروبار کے لیے آئی تھی, لیکن اس وقت کے جو ہمارے بادشاہ, کیونکہ وہ مغلیہ دور تھا, تو بہادر شاہ ظفر کے بارے میں بھی آپ اس کے زوال کا بھی پڑھتے ہیں. تو آج ہم سیم اسی کنڈیشن میں کھڑے ہوئے کہ کاروباری محکمے کو فائدہ ہو رہا ہے, ملک اور جو ایگریمنٹس کرنے والے ہیں ان کو فائدہ ہو رہا ہے, لیکن ملک اور قوم کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. تو اس کے لیے آپ کو بھی اس کا اچھی طرح اندازہ اور آپ تائید کریں گے کہ جس دن ہمارے یہاں جزا اور سزا کا عمل شروع ہو جائے گا تو اس دن انشاءاللہ بہتری کا عمل بھی شروع ہو جائے گا. نہیں تو یہ جزا اور سزا کا عمل جس کی ابھی آپ نشاندہی کر رہے ہیں, آپ کا دور غالباً کوئی زیادہ پرانی بات تو نہیں ہے. میرے خیال میں 2-3 سال پہلے ہی جو کچھ ہوتا رہا وہ بھی ہمارے سامنے, وہ بھی کوئی قابل تقلید یا کوئی ایسے قابل تعریف تو معاملہ نہیں تھا. اپوزیشن کے ساتھ جو کچھ ہوتا رہا اس کی بھی ماضی میں کوئی ایسی نظیر نہیں ملتی. کیا اس وقت نہیں ان تمام چیزوں کو بہتر بنایا جا سکتا تھا؟ ہاں نہیں, اس وقت دیکھیں, اس وقت آپ نے دیکھا تھا کہ محکموں کو کافی مطلب کہ ان کی تحقیقات اور ان کی جو انویسٹیگیشن تھی اس میں کافی ان کو آزاد کر دیا گیا تھا کہ آپ, کیونکہ وہ جو آپ دیکھتے ہیں اس وقت مقدمہ بنا دیں, اس وقت کسی کی گاڑی میں ہیروئن ڈال دیں, اس کے اوپر مقدمہ بنا دیں. دیکھیں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ غلطیاں ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, یہ آپ کہہ سکتے ہیں, وہ غلطی تھی, لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس وقت, کیونکہ اگر اس وقت جزا اور سزا کا عمل نہیں ہوتا, وہی جس طرح ہماری یہاں حکومتیں بنتی ہیں اور جس طرح وہ حکومتیں چلتی ہیں, اگر وہی عمل, جزا اور سزا ایسی تھی کہ جزا اپنے لیے, سزا اپوزیشن کے لیے. نہیں ایسا نہیں تھا. اگر آپ دیکھیں اگر ایسا ہوتا نا تو ہم نے اپنے ہی دور میں کئی اپنے منسٹروں کو بھی فارغ کیا تھا, چینج بھی کیا تھا, فارغ بھی کیا تھا. ان کی وجوہات بھی اب تو سامنے آ چکی ہیں. لازمی سی بات ہے, کوئی وجہ تھی تو جبھی تو چینج ہوئے تھے. لیکن آپ مجھے بتا دیں, جب جیسے ایک مثال ہے, پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ لے لیں یا نون لیگ کی گورنمنٹ لے لیں یا ایم کیو ایم کے لے لیں, کہ ان کے وہی منسٹر جو آپ شروع سے دیکھ رہے ہوں گے تقریباً وہی چہرے, وہی خاندان ابھی تک چل رہے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن ہماری سب سے بڑی مثال تو آپ دیکھتے ہیں کہ جہانگیر ترین جو اس وقت چینی کا اسکینڈل آیا تھا, اور اس کے بعد ظاہر سی بات ہے وہ ایک بہت ایکٹیو ممبر تھے اور بہت مرکزی تھے, لیکن اس کے باوجود انہیں سائڈ کر دیا گیا. ٹھیک ہے. تو اچھا پھر اداروں کو کھلی چھٹی دی گئی کہ آپ تحقیقات کریں, کیونکہ وہ جو کیسز کی تحقیقات ہو رہی تھی وہ کیسز کوئی ہمارے دور کے نہیں تھے, وہ تو سالہ سال سے نیب اور دوسرے اداروں میں چل رہے تھے. لیکن پیشیوں کے علاوہ اور ہماری حکومت کے جانے کا ایک وجہ یہی بھی تھی کہ بہت سارے کیسز, جیسا کہ آپ سنتے ہیں اکثر جو مسلم لیگ نون کے جو رہنما ہے وہ اس کا اظہار برملا کہتے ہیں کہ اگر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کچھ عرصے اور رہ جاتی تو ہم سب جیلوں میں ہوتے. اور آپ رانا ثناء اللہ صاحب کا بھی بیان سنتے ہیں کہ جب وہ چائنا سے آیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ میرے اختیار میں ہو تو میں 500 آدمی لٹکا دوں, تو وہ ہم ہی لوگ تھے. تو یہ تو اپوزیشن برملا اظہار کر چکی ہے, اور کسی چیز کا اظہار کیا. دیکھیں اصل میں دیکھیں ہمارا دور جو تھا
جو ٹرم تھا ایک تھا اور وہ 3.5 سال کا تقریباً تھا. کیسے یاد رکھا تو جائے؟ کیا اس کو کہا جائے کہ بہترین انصاف کا نظام رائج تھا جس کی پوری دیکھیں تحریک ہے، جد و جتنی جہد ہماری ہے؟ ہاں دیکھیں جتنی ہماری یہاں خرابیاں تھیں وہ آپ کے بل میں اور ہمارے بالکل سب ٹھیک ہے، تقریباً پورے پاکستان کے علم بالکل میں. ٹھیک ہے. تو ظاہر سی بات ہے اگر تھوڑا سا ٹائم ملتا اور ہماری گورنمنٹ ٹرم پورا ہو جاتا، جیسا کہ اس زمانے میں آپ نے دیکھا تھا کہ اپوزیشن مہنگائی کے خلاف ریلیاں بھی نکال رہی تھیں، بہت ساری چیزیں کر رہی تھیں، لیکن اس کے بعد وہ اس پوزیشن میں بھی برقرار نہیں رکھ سکی ملک کو، ملک کی مہنگائی کو اور ملک کے جو حالات تھے جو ہماری وقت میں تھے اس کو بھی وہ برقرار نہیں رکھ سکی. جبکہ اس وقت نہ تو ایف اے ٹی ایف تھا نہ کرونا تھا، جبکہ ہمارے وقت میں ایف اے ٹی ایف اور کرونا کے جو انٹرنیشنل ایشوز بھی چل رہے تھے. تو نہیں، اب کرونا تو بعد میں آیا، یہ بار بار آپ بات دہراتے ہیں کہ دیکھیں بعد کتنے بعد میں سال کے بعد آیا نا، ہاں، مطلب لیکن اس سے پہلے بھٹا بیٹھ چکا تھا. نہیں نیگیٹو ہو گئی تھی پاکستان کی جی ڈی پی. دیکھیں اگر جو پوزیشن اب ہوئی ہے، جو اس وقت ملک کی صورتحال ہے، جو تجربے کار اور جو اپنے آپ کو منجھے ہوئے آپ دیکھتے ہیں ان کے تجربے، ظاہر سی بات ہے شہباز شریف کا اگر آپ لیں تو ان نے پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے طور پہ تقریباً کئی دہائیاں کہیں گے مستقل کنٹینیو کام کیا. نواز شریف کو کا لے لیں یا پیپلز پارٹی کا لے لیں، ترقی ہو گئی پنجاب میں، جی مثالی ترقی ہو گئی. ہاں وہ مثالی ترقی ہوئی تھی، اسی لیے لوگوں نے ان کو اس دفعہ ریجیکٹ کر دیا. نہیں، لوگوں کا تو معیار کچھ اور ہے نا، لوگ تو یہاں پہ کسی اور چکر میں. چلیں آگے چل کے اس کے اوپر بھی بات کر لیتے ہیں کہ لوگوں کا معیار کیا ہے. وہ تو کارکردگی کو کبھی انہوں نے بنیاد نہیں بنایا، وگرنہ تو ان کو نہیں وہ کیا جا سکتا تھا. پھر اس کا مقابلہ اگر آپ اپنے چیف منسٹر سے کریں گے تو اس کا جواب آپ ہی دیجیے گا. میں چلیں ذرا آگے چل کے جی ذرا اس حوالے سے بات ہو جائے. ابھی جیسے ہم بات کر رہے تھے نا ملکی سیاسی صورتحال کے حوالے سے، تو اس کے اوپر بہت شکریہ. گفتگو کرتے ہیں، ذرا نعمان بھائی سے بھی پوچھیں. نعمان بھائی پہلے تو میں چاہوں گا ذرا اسی کے اوپر تبصرہ کر دیجیے. اب تو آپ بھی سیاسی حریف ہی سمجھا جائے، پتہ نہیں یہ جو گلہ کر رہے تھے آپ بھی احتجاج کر رہے ہیں، عوامی آواز اٹھا رہے ہیں. بھائی اس کی کیا ضرورت ہے عوامی احتجاج کی اور آواز اٹھانے کی؟ اس کی کیوں ضرورت پیش آ رہی ہے؟ یہ تو ذرا فرمائیے. کار خیر کے کام ہیں اس کے حوالے سے آپ کی ایک شہرت ہے، ایک ٹریک ریکارڈ ہے، تو ان سب کی کیا ضرورت پیش آ رہی ہے؟ بتائیے، فرمائیں. یاسر بھائی، جاوید بھائی نے ایک بات کی کہ ہم ڈیلیور کر رہے تھے اپوزیشن کے خلاف، ہم نے کیس نہیں بنایا. میں کہتا ہوں 50 لاکھ گھروں کی بھی آپ نے آواز سنی ہوگی. 3.5 سال میں کوئی ایک گھر کسی کی طرف پیش قدمی. میں کہتا ہوں کوئی بھی پروجیکٹ لے کر ہے، چاہے وہ بلاول ہے یا مریم نواز ہے، آپ 200 یونٹ 400 یونٹ کی بات کر رہے ہیں، 300 یونٹ کی بات کر رہے ہیں، 50 لاکھ گھروں کی بات کر رہے ہیں. پاکستان میں مرغیاں پالنے کے مشورے تو دیے جا رہے ہیں، لیکن کسی طرف کوئی قدم نہیں ہے. یہ کہ لیں پیش قدمی نہیں ہے، کسی طرف کوئی بات کی جائے. پوری قوم کو ایکسپلائٹ کیا گیا، ایکسپلائٹ کر کے وہ اس ساری چیزوں پر لایا گیا. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اس ملک پاکستان کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے. ہر بندے نے نوچا ہے، ہر بندے نے لوٹا ہے. تو یہ ہماری یہ کہہ لیں کہ بھڑاس تھی جو نکلی ہے، وہ کریڈٹ عمران خان صاحب لیتے ہیں. میں سمجھتا ہوں عمران خان صاحب کا کریڈٹ نہیں ہے، جو موجود ہیں ان کی نااہلی ہے. اگر ان کی جگہ کوئی اچھا بندہ ہوتا تو شاید پی ٹی آئی کو کوئی بھی نہ جانتا، کیونکہ ان کے جو یہ کہہ لیں کہ ریپلیسمنٹ ان کی آئی ہے وہ ایسی پہلے سے آزمائے ہوئے لوگ تھے. انہوں نے بھی کوئی ڈیلیور نہیں کیا، انہوں نے بھی یہ کہ لیپا پوتی والا کام کرتے رہے. ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں پنجاب کی جو پالیسیز بن رہی ہیں، سندھ کا تو بہت برا حال ہے. 18,000 ارب کی بات کرنے والے پچھلے 15 سال سے پورے سندھ میں گھوما ہوں. خیرپور میں ہم نے سوشل یہ کہہ لیں کہ ایکٹیویزم کیا ہے. دادو کا ابھی جو پچھلے 2 سال پہلے سیلاب آیا اس میں سامان بیچا گیا جو یو این او کی طرف سے آیا، اور ہم نے ماشاءاللہ یہاں سے ترکی ایک کھیپ بھیجی، اس میں یو این او کا سامان بھیج دیا گیا ہماری طرف سے ریلیف کا. تو یہ کام تو اللہ کے یہ کہہ لیں کہ بس اللہ انہیں ہدایت دے، چاہے وہ کسی کی بھی حکومت ہو. تو یہ بالکل آئسولیشن والے ایک پروگرام میں لے کر گئے ہیں قوم کو. ابھی جاوید صاحب بات کر رہے تھے کہ میں اس بات پر حیران ہوتا ہوں، بھٹو کے دور میں، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور میں جو نیشنلزم کی بات کی گئی، پوری کاروباری جو یہ کہہ لیں ہماری کمیونٹی تھی برباد کر کے رکھ دی. آپ کے پاس انویسٹر کیوں آئے گا؟ آپ پاکستان میں کمانے والے بندے کو گھٹیا سمجھتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں وہ مجرم ہے، پاکستان میں کمائے گا. کاروباری بندہ قوم اور ملک کے لیے کام نہیں کرتا. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ پاکستان میں رول آف لا کی بات کرنی چاہیے، اس کے ایگزیکیوشن کی بات کرنی چاہیے، اس کی امپلیمنٹیشن کی بات کرنی چاہیے. اس سے جو لوگ ایس آئی آر اوز اپنے ان کی حکومت میں بھی، آج ایس آئی آر او نکل رہا ہے، کل گاڑیاں نکل رہی ہیں، دوسرے دن ایس آئی آر او تبدیل ہو گیا، ٹھیک ہے.
ان کے اوپر کام ہونا چاہیے نا. ہم کرپشن صرف فائنینشیل کرپشن کی بات کیوں کرتے ہیں؟ بالکل صحیح بات. ہمارے پاس جو کرپشن اتھارٹی کا مس یوز ہے, ہمارے پاس جو ایچ آر کے مسائل ہیں ان کے اوپر بات کرنی چاہیے. ہم ان پر بات ہی نہیں کرتے. وہ خود مثلاً کہ جب ایکسل لوڈ لگا تھا, مجھے یاد ہے مراد سعید صاحب سے, ان کے شاید مواصلات کے منسٹر تھے, ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ ہم چیزوں کے ریٹ کو نیچے لا رہے ہیں, دوسری طرف ہم ایکسل لوڈ کے نام پر ہم نے جو کھلواڑ کیا ہے. اسٹیپ بائی اسٹیپ پالیسیز بنیں گی نا. آپ 0 سے 100 پر تو نہیں جا سکتے. آپ رات میں اپنے ایک میٹنگ روم میں چیز طے کرتے ہیں, صبح آ کر آپ کہتے ہیں یہ لا بن گیا. ایسے تو قومیں نہیں بن سکتی, ایسے تو آپ کا کوئی بھی نظام نہیں بن سکتا. آپ 18,000 ارب کی بجائے آپ لاکھوں ارب لگا دیں اس میں, تب بھی کچھ نہیں ہوگا. رول آف لا کی ایگزیکیوشن ضروری ہے, امپلیمنٹیشن ضروری ہے, اور جو بندہ دعویٰ کرتا ہے, جو بھی پروجیکٹ لے کر آ رہا ہے, اس پر اس کی گرفت ضروری ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ جو جتنا بھی پولیٹیکل بیانیہ ہے, اور میں سمجھتا ہوں اگر حکومتی کوئی بھی عہدیدار وہ ایسا بیان دیتا ہے تو اس کا آڈٹ ہونا چاہیے اور اس کی گرفت ہونی چاہیے اس کے اوپر. بالکل ٹھیک ہے. اکاؤنٹیبلٹی یہاں سے اور اس طرح سے شروع کی جائے. گفتگو جاری رکھتے ہیں, مختصر سی بریک یہاں پر لیں گے, بریک لیتے ہیں, واپس آئیں گے. آپ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام. پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے جی گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. بات ہو رہی تھی ملک کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے, اور بات نظریے کی بھی ہے. کیا نظریہ آپ کا ہے, آپ کی سیاسی جماعت کا؟ کچھ دیر پہلے معزز مہمان فرما رہے تھے ہمارے جاوید صدیقی صاحب, جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے, کہ اگر آئین و قانون اور انصاف کی بالخصوص اگر بالادستی ہوگی, جزا اور سزا کا جو قانون ہے اگر صحیح طور پر وضع ہوگا, تو پھر یقیناً صورتحال بہتر ہوگی. اس میں کوئی بعید نہیں ہے, اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے. یہ بات بالکل درست انہوں نے فرمائی ہے. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب موقع ملتا ہے, اب یہ جو کچھ ہو رہا ہے, میرا خیال یہ ہے کہ اب لوگ زیادہ بے خبر نہیں ہیں. ان کو اچھی طرح سے علم ہے کہ جو قانون سازی کی جا رہی ہے اس کے مقاصد کیا ہیں. مگر ہمارا سوال یہ ہے کہ کب تک یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا, کہ یہ جو تیرا جج میرا جج یہ سب کچھ سلسلہ ہے. کیا آپ نہیں سمجھتے کہ ان تمام چیزوں سے ہمیں باہر آ جانے کی ضرورت ہے؟ دوسری طرف معزز جج صاحبان, کیونکہ ہمارے ہاں ایک تو بہت ساری ہم پہ قدغن لگی ہوئی ہیں, بالکل بھی کوئی آزادی نہیں ہے. تو یہ سوال نہیں اٹھایا جا سکتا کہ جو کچھ ماضی میں ہوتا رہا ہے, کیا ہمارے پاس کوئی ایسی مثال ہے کہ جس کا حوالہ یہاں دیا جائے کہ یہ ایک ایسا شخص تھا یا ایسا منصف تھا جس کی پیروی کی جائے یا جس کے اوپر جو ہے نقش قدم پر چلا جائے. تو ایسی شاید ہمارے پاس کوئی مثال نہیں ہے. کہنے کے لیے چند ایک نام ضروری ہیں, یقیناً ہوں گے, مگر اس کے باوجود جو کچھ ہوتا رہا ہے تو یہ کیسے معاملات حل کیے جائے؟ نون بھائی ذرا اسی پہ تھوڑی سی گفتگو کو اور آگے بڑھا لیتا ہوں. اب یہ جو سیاسی صورتحال ہے, جیسے بھی بھائی فرما رہے تھے جاوید صدیقی صاحب, کہ یہ جو آپس کے جو معاملات ہیں, یہ ساری قانون سازی صرف اسی کو بہتر بنانے کے لیے, یہ جو پارلیمان میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں انہی کو تقویت دیتا ہے, عام آدمی کا اس سے براہ راست کوئی تعلق شاید نہ ہو. معاملات کیسے حل کیے جائیں؟ پھر یہ جزا اور سزا کا جو قانون ہے, کیا یہ لا سکیں گے؟ یہ جو کل سیاسی جماعتیں ہیں جو اکھاڑے میں اس وقت موجود ہیں, ان کو سوٹ کرتا ہے یہ جو سسٹم ہے, کیا ان کو سوٹ کرے گا؟ فرمائیے گا. دیکھیں یاسر بھائی, اس میں بنیادی جو بات سمجھنے والی نا, ہم یونیورسٹی میں پڑھتے تھے, وہاں بھی چیزیں آتی ہیں. ایک آپ پازیٹیو سائڈ پر چلے جائیں تو آپ کو چیزیں سمجھ آنا شروع ہو جائیں گی. جب میں حکومت میں آتا ہوں تو حکومت میں آ کر کہتا ہوں میں اس کو نہیں چھوڑوں گا, اس کو نہیں چھوڑوں گا, اسے نہیں چھوڑوں گا, تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ بادشاہ سلامت ہیں؟ آپ تو خود جو رول آف لا کی بات کر رہے ہیں, یا آپ اپنا پولیٹیکل کمپین چلاتے ہیں, اس میں آپ کہتے ہیں ہم حکومت میں آ کر اس کو لٹکا دیں گے, اسے لٹکا دیں گے, اسے لٹکا دیں گے. آپ وہاں تو بات نہیں کر رہے ہوتے کہ اس قانون کی ترمیم کریں گے, یہ آرٹیکل لے کر آئیں گے, اس میں یہ کریں گے, اس میں یہ کریں گے, اس میں یہ کریں گے. پوری قوم کو آپ یہ بتاتے ہیں کہ میں بادشاہ سلامت ہوں اور میں آ کر یہ کام کروں گا. وہی جب حکومت میں آ جاتے ہیں وہی کام کیے جا رہے ہیں. ترامیم تو میں سمجھتا ہوں کہ ملک کی ضرورت ہے, اور گاہے بگاہے ہونی چاہیے, بہت تیزی کے ساتھ ہونی چاہیے, جیسے جیسے ضرورت ہو ویسے ویسے ہمیں کام کرنے چاہیے. لیکن یہ جو ٹائم فریم ہے نا, یہ بہت غلط ہے. آپ اپنے مقاصد کے لیے, اپنی پارٹی کے مقاصد کے لیے, یا اپنے کچھ مفادات کے لیے آپ جو ترامیم کرتے ہیں, یہ ملک کے ساتھ بھی جاتی ہے, قوم کے ساتھ بھی جاتی ہے. ترامیم کریں, وقت کے ساتھ اسے باندھنا نہیں چاہیے. جیسے آپ کی ضرورت ہو, جیسے ملک کی ضرورت ہو, قوم کی ضرورت ہو, وہ سارے کام کرنے چاہیے.
میں ایک بات دوبارہ مثلا دہرانا چاہتا ہوں جو بات جاوید صاحب نے کی پہلے کہ قوم اور ملک کے لیے کاروباری جو شخصیات ہیں وہ کام نہیں کرتی، چند لوگوں کو کام ملتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کاروباری لوگوں کو کوسنے کی بجائے اپنے اداروں پر بات کرنی چاہیے جہاں آڈٹ کا نظام آنا چاہیے، اتھارٹی کا آڈٹ ہونا چاہیے. ہمارا جو مس یوز ہے، یہ کہہ لیں کہ اتھارٹی کا مس یوز ہے، یا ہم اپنی مرضی سے آئی جی لگا دیتے ہیں، اپنی مرضی سے ہم ڈائریکٹر لگا دیتے ہیں، جو ہمارا کیس نہیں لے کر چلتا ہم ایف بی آر کا ڈائریکٹر بدل دیتے ہیں، ہماری بات نہیں مانی جاتی ہم نیب بدل دیتے ہیں. تو یہ جو نظام ہے اس کو بدلنا چاہیے. ہم وہ شخصیات جو پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، جن کی سب کچھ پاکستان کے اندر موجود ہے اور وہ پاکستان کو ڈلیور کر رہے ہیں، پاکستان کو یہ کہہ لیں کہ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، یہ کوسنے کا جو رجحان ہے اسے ختم ہونا چاہیے. پاکستان میں انویسٹمنٹ آئے گی تو پاکستان ترقی کرے گا. اگر پاکستان میں آپ یہ کہنا شروع کر دیں کہ پاکستان میں کاروباری حضرات جو ہے انہیں نفع پہنچایا جا رہا ہے، تو نفع پہنچانے والے تو ادارے ہیں آپ کے جن کو حکومت لیڈ کر رہی ہے، جن میں اپوزیشن کے لوگ بھی موجود ہیں، حکومت کے لوگ بھی موجود ہیں. انہیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. کاروباری حضرات کو کوسنے کی ضرورت نہیں ہے. بالکل آپ اپنے نظام کو، اپنے سسٹم کو جب تک ٹھیک نہیں کریں گے تب تک کچھ نہیں ہو سکتا، معاملات حل نہیں ہوں گے. اب یہ ان کی سوچ ہے. اور پھر میں آگے چل کے ذرا ان سے بھی یہ سوال کروں گا کہ روزگار کے حوالے سے بھی کام کر رہے ہیں، سیاسی مصروفیات بھی ہیں، سماجی مصروفیات بھی ہیں، ایک سلسلہ ماضی میں بھی رہا ہے، بڑا پاکستان میں بڑے تاریخی کار خیر کے کاموں میں انہوں نے حصہ بھی لیا. تو کیا یہ سیاسی جماعتوں کا رویہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس طرح کے کاموں میں بھی دلچسپی لیں؟ جیسے جب حکومت میں آئے تو یہ دعویٰ کیا گیا کہ 50 لاکھ گھر، میں اب صحیح طرح سے ریکال نہیں کر پا رہا، پتہ نہیں کتنی کروڑ نوکریاں بھی ہوئی، 1 کروڑ نوکریاں، ہاں 1 کروڑ نوکریاں، اور نہ جانے اس قسم کی کتنی ایسی وعدے اور باتیں کی گئی تھی. لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ چلے میں آپ کی بات مان لیتا ہوں کہ مشکلات بہت ساری تھیں، چیلنجز آئے، یقیناً کووڈ کا دور تھا اور اس کے بعد پھر دیگر مسائل بھی تھے. تاہم اس کے بعد کیا ہوا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا کوئی اس طرح کی پالیسی وضع کی گئی یا اس کے حوالے سے بات ہوئی؟ کیونکہ مجھے تو یہ محسوس ہوا کہ ابھی تک وہ جو لائکنگ اور ڈس لائکنگ کا چکر ہے نا، وہ آج بھی نظر آ رہا ہے. اب یہ پتہ نہیں آپ کی پارٹی کے اندر اس حوالے سے بات ہوتی ہے نہیں ہوتی. اس وقت سارے ہی یہ سوال کر رہے ہیں پختونخوا صوبے کے اندر آپ نے جو چیف منسٹر لگایا ہے، اب وہ کس قسم کے بیانات دے رہے ہیں اور کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں. میرے خیال میں تو اس پہ مزید کچھ وہ نہیں کہنا چاہوں گا. آپ ذرا اس کے دفاع میں کچھ کہہ دیجئے کہ اس کی کیا وجہ ہے، کہ یہی آپ کی پارٹی کا منشور ہے، یہی چہرہ ہے کہ جن کو آگے آپ سامنے رکھیں گے؟ تو جی دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ ظاہر سی بات ہے جو بھی مخالفین ہوتے ہیں وہ ایک وہاں تو بہت سارے لوگ اور بھی تھے، انہوں نے بھی بات کی تھی، لیکن بہرحال خیر وہ تو جو اچھا. پھر جو آپ نے ابھی نوکریوں کی بات کی تھی، تو اگر پی ٹی آئی کا وہ جو دور تھا 3.5 سال کا وہ دیکھ لیں، اور اس کے بعد جو ایک دور شروع ہوا اور ابھی تک وہ جاری ہے، اگر وہ دیکھیں تو میرا خیال ہے کہ لوگ جو برسر روزگار تھے وہ بھی روزگار سے باہر اس لیے ہو گئے کہ آپ کے یہاں جو ٹیکسز جس طرح بزنس کمیونٹی پہ لگائے گئے، اور خاص کر اس میں آپ دیکھیں تقریباً ہر پارٹی نے بجلی کے بلوں پہ، ہر پارٹی کیا ایک عام آدمی سے لے کے صنعت کار تک نے بجلی کے بلوں پہ اپنے شدید تحفظات کا اظہار کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ لازمی سی بات ہے ہر ایک آدمی کی ایک آمدنی، مخصوص آمدنی ہوتی ہے جو ملازم پیشہ لوگ ہوتے ہیں، تو ان کے اخراجات اور آمدن میں اگر عدم توازن ہو تو پھر ان کی جو زندگی ہوتی ہے، ان کی جو فیملی لائف ہوتی ہے، اس میں جو پرابلمز آتی ہیں وہ تقریباً میرے خیال سے ہر پاکستانی جانتا ہے. صحیح ہے. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب آپ کسی پارٹی کے اوپر مہنگائی کا اور بہت سارے الزامات لگا رہے ہیں، لانگ مارچ کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، تو جب آپ اقتدار میں آتے ہیں تو آپ ان کو کم سے کم اگر کم نہیں کر سکتے بریک لگا دیں کہ چلیں جی جو بہت ساری چیزیں ہوئی تھیں، لیکن آپ نے دیکھا کہ وہ بریک نہیں لگ سکا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ کہ پھر جب آپ نے دیکھا کہ جو پہلی ان کی گورنمنٹ تھی نگراں گورنمنٹ سے پہلے، اس میں آپ نے منسٹروں کی تعداد بھی دیکھی تھی جو ریکارڈ تعداد تھی. تو ظاہر سی بات ہے جب آپ خرچے بے انتہا بڑھا لیں گے تو پھر آپ ڈیلیور نہیں کر سکتے. تو اس کے لیے لازمی سی بات ہے آپ کو سب سے پہلے اپنے اخراجات میں کمی کرنا ہوگی. صحیح ہے. اچھا، پھر دوسری بات جو ہم اکثر تقریباً تمام چینلوں پہ یہ بات ہو رہی تھی کہ جو عوامی رائے ہے اس کا احترام کرنا چاہیے، کیونکہ اس کی وجہ ہے کہ سارا جو یہ کہنا چاہیے اچھے یا برے عمل کا جو بھی متاثرین ہے وہ عوام ہوتی ہے. لیکن جب عوام کے ووٹ کا بات آتی ہے تو پھر وہاں پہ وہی لوگ جو اس نظام کا فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں وہی سلیکشن کرتے ہیں. ٹھیک ہے.
تو اگر یہ کچھ بنیادی جو چیزیں ہیں جیسے ابھی میں نے جزا اور سزا کا کہا اور یہ کہا, اگر یہ آپ ملک میں رائج کر دیں اور ادارے جو ہیں وہ بالکل نیوٹرل ہو جائیں, وہ کہیں کہ جی عوام جو فیصلہ کرے گی, کیونکہ ظاہر سی بات ہے اگر میں غلط کر رہا ہوں تو اس کا اثرات بھی عوام پہ ہوتی ہے, صحیح کر رہا ہوں. معاف کیجیے وہ نیوٹرل مجھے یاد آ کہ آپ کے لیڈر فرمایا کرتے تھے کہ وہ کسی دیکھیں اگر آپ یہ دیکھیں اگر نہیں وہ عوام دیکھیں جہاں ہاں نہیں وہ آپ کی بات صحیح ہے, میں اس کی بھی تشریح کر دیتا ہوں کہ اداروں کا جو کام ہے, ایک مثال ہے کے ڈی اے کام کیا ہے, کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی, ڈیولپ کرنا. اگر وہ پولیس کا کام کرنا شروع کر دے اور پولیس کے ڈی اے کام کرنا شروع کر دے, پولیس کی تو یہ خاص بات ہے کہ وہ سارے کام کرتی ہے, وہ سارے, میں ایک مثال دے رہا ہوں, ہاں وہ میں ایک مثال دے رہا ہوں, وہ زمینوں پہ قبضے یہ وہ ساری چیزیں کرتی ہے. تو ہر ادارے کو اپنی حدود میں رہ کے اپنی جو آئینی اس کی تعین ہے, عمل نہیں ہو رہا. اگر آپ 73 کا آئین اٹھا کے دیکھیں اس میں جو عام آدمی کی جو بنیادی ضروریات ہیں اور جو اداروں کے جو حدود ہیں وہ ان سب کا تعین ہوا ہے, لیکن آپ نے دیکھا 73 میں آئین بنا تھا اور 77 میں مارشل لا آ گیا تھا اور وہ 11 سال رہا. تو ہم آج آئین اور اس کے بعد جو آئین اور قانون کی جو بات تھی وہ صرف اسمبلی کے فلور تک تھی, عملاً کہیں نظر نہیں آ رہی تھی. ٹھیک ہے, تو ہم یہ کچھ چیزیں سلسلے کو تبدیل کیسے کیا جانا یہ فرمائیے نا, آپ کیسے کریں گے؟ میرا سوال تو وہیں رہ گیا. میں نے دو باتیں میں نے آپ کو کی ہیں, دو باتیں صرف دو باتیں کی ہیں میں نے. نہیں پارٹی کو بھی چھوڑ دیں, ہماری پارٹی کو بھی چھوڑ دیں. دیکھیں جب آپ لوگوں کی رائے کا احترام کریں گے تو وہ چاہے ہماری پارٹی ہو, چاہے وہ ان کی پارٹی ہو, چاہے وہ نون لیگ ہو, چاہے وہ سب اپنے 18 میں بھی کر لیتے کاش. 18 میں تو کیا 13 میں بھی کر لیتے, کیونکہ 13 میں بھی تھی. اور آپ کہاں کھڑے تھے 13 میں کیا اکثریت تھی؟ آپ کو شاید علم ہوگا, نہیں میں تو پیدا ہی نہیں ہوا تھا. نہیں یقیناً ہوا ہوگا کہ مشرف صاحب نے بھی ہمیں آفر کی تھی, مشرف صاحب نے بھی ہمیں آفر کی تھی پرائم منسٹر بنانے کی, جو بعد میں پھر وہ جو قاف لیگ بنا دی تھی انہوں نے. تو یہ جو لیگیں ہیں نا, نون قاف ہے میم سین, یہ تو بنتی چلی آئی ہیں, لیکن جو اس وقت عوام نے پذیرائی 2024 نہیں, ان کی میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں, ہے نا اس میں حقیقت تھوڑی ہے. مطلب ایک مسلم لیگ بنی تھی, پاکستان کی سب سے بڑی جماعت مسلم لیگ قاف بنی, پھر مسلم لیگ مرکزی بنی, پاکستان کی جماعت تو بجائے نہیں دیکھیں ابھی بھی آپ دیکھیں خاقان عباسی, سعد رفیق صاحب نے, ان سب نے مل کے, آپ کے پاس بھی تو ایک لیگی تھا جس نے آپ نے وزارت جس کو دی تھی, جس کو چپڑاسی نہیں لگا رہے تھے اور پھر اس کو وزارتوں پہ وزارتیں دی, یہ بھی تو ہوتا رہا نا. دیکھیں میں ذرا نعمان بھائی سے بات کر لوں نا. اچھا آپ دیکھیں ٹھیک ہے, ہم نے بہت ساری غلطیاں کی اپنے دور حکومت میں, شکر ہے کوئی تو اس کے بارے میں بات کر رہا ہے. غلطی کی وہی نا غلطیاں, ہاں, لیکن عوامی رائے اگر آپ دیکھیں, اگر چاہے وہ پیپلز پارٹی کے حق میں ہو, چاہے وہ نون لیگ کے حق میں ہو, دوبارہ وہ چیزیں نہیں دہرائیں گے. لیکن آپ جب مخصوص لوگ فیصلہ کرتے ہیں تو پھر انہی کے گرد سیاست گھوم رہی ہے. آپ جیسے شیخ رشید جیسے کوئی آیا لفافہ اور آ کے کابینہ کے اجلاس میں اٹھا کر اس کو بغیر کابینہ سے مشاورت کے رشید صاحب جیسے اکثر پیسے ڈلوا دیے کسی کے گیٹ نمبر 4 اور گیٹ نمبر 5 کے ذکر کرتے ہیں, تو یہ گیٹیں بند ہو جائیں, عوام کی رائے چھوڑ دیں, عوام فیصلہ کرے. جب عوام فیصلہ کرے گی تو آپ عوامی رائے کے مطابق بات کریں. ابھی روزگار کی بات کر رہے تھے نا یار, یہ بڑی عجیب بات ہے, نہ انہوں نے کوئی دعویٰ کیا نہ کوئی بینر لگایا. تو یہ تو ابھی شروعات ہے نا, 10 لاکھ سے زیادہ تو نوکریاں دے چکے ہیں. حکومت میں کہاں سے دی ہیں بھائی, کہاں سے روزگار کی سہولتیں دے رہے ہیں بھائی, کیا کر رہے ہیں, یہ کیسے ممکن ہو رہا ہے؟ نہیں وہ تو خیر میں دیکھیں ایک یہ تاریخ ہے, حقیقت ہے, اس میں کوئی وہ نہیں ہے. 2 سال 3 سال کی بات کر رہے ہیں کہ ابھی نئے کی بات کر رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ بنیادی طور پر پولیٹیکل پارٹیز کا جو بیانیہ یا جو اس کا عمل ہونا چاہیے وہ کردار کے ساتھ ہونا چاہیے. بالکل صحیح, ٹھیک ہے. ہم حکومتی وسائل کے استعمال کریں گے تو ہم کچھ ڈیلیور کر پائیں گے, یہ ہماری حکومتوں کا بیانیہ ہے. ٹھیک ہے. پی ٹی آئی جب 2018 میں حکومت میں آئی, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ پی ٹی آئی نے کیا کیا کیسے کیا, یہ بات نہیں ہے. وہ آنے کے بعد کہتی ہے کہ ہمیں اب پتہ چلا کہ حکومت میں مسائل کیا ہیں. جی میں کہتا ہوں یہی تجربات کرتے کرتے پاکستان نے بیڑا گر کیا ہے. ہر بندے کو کسی وقت دے رہے ہیں, کسی کو کسی سطح پر لا رہے ہیں. یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز قوم بنانے کی بات کرتی ہیں, لیکن اپنی ایکٹیویٹیز میں قوم نظر کہیں نہیں آتی. جی 5 7 10 لوگ آپ کو ملیں گے جو شوز میں آئیں گے, بات کریں گے, 8 10 تگڑے وکیل پکڑیں گے, ٹھیک ہے, لا کے ذریعے
غلط صحیح کی میں بات نہیں کر رہا ٹھیک ہے, میں بندر وانٹ کی بات نہیں کر رہا کہ کس طریقے سے وزارتیں تقسیم کی جاتی ہیں. سپریم کورٹ فیصلہ کرتی ہے, سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف احتجاج کرتے ہیں جی ٹھیک ہے. سپریم کورٹ ہماری سپریم اتھارٹی ہے, ہم قانونی لوگ ہیں, ہمیں ماننا چاہیے, لیکن ہم کہتے ہیں نہیں یہ جو جج ہے نا یہ ایسا نہیں ہے ویسا نہیں ہے. اچھا جو جج آپ کی حمایت کرے گا وہ ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, کیسے قانون اور آئین کی بات کر رہے ہیں, کس انصاف کی آپ بات کر رہے ہیں, بہت خوب, اس کا تعین ہمیں بھی کرنا چاہیے. میں صرف پی ٹی آئی کی بات نہیں کر رہا, میں نون لیگ کی سب نے اپنے اپنی پارٹی کی بات کر رہا ہوں. یہ بھی صاحب تھے 2018 میں جب پی ٹی آئی آئی ہے تو ایک صاحب کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے مجھے کیوں نکالا, ٹھیک ہے. نیوٹرل کی بات کر رہے تھے جاوید بھائی. ہر ادارہ اپنی ڈومین میں کام کرے گا تو آپ کہتے ہیں وہ جانور ہوتا ہے, ٹھیک ہے, آپ ہی کہتے ہیں فیور ملنی چاہیے. اب آپ کے ڈی اے کہہ رہے ہیں کہ کے ڈی اے کا کام ہے ڈیولپمنٹ کرنا, ڈیولپمنٹ اتھارٹی وہ پولیس کا کام کرے گی. بھائی پولیس کا کام تو آپ مجبور کر رہے ہیں کہ نیوٹرل ہو, آپ آ کر پولیس کا کام کریں. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے آپ سروسز دیں, ہمیں فیسلیٹیٹ کریں گے تو اوکے, اگر ہمیں فیسلیٹیٹ نہیں کریں گے تو کام نظام آپ کا خراب ہے. قانون اور آئین کی جب بھی بات کریں گے تو آپ کو پھر احترام بھی لازمی طور پر کرنا ہوگا. ایسا ہی آپ کو قانونی اور جمہوری رویے اپنانے ہوں گے کہ کس طریقے سے آ کر آپ نے وہ سارا کام کرنا ہے. آپ قوم کو انتشاری صورت میں نہیں لے کر جائیں گے, آپ پوری قوم کے جذبات کو منتشر کر دیں, اس کے بعد ہر بندہ گالی گلوچ پر آ جائے کسی بھی پارٹی کا. آج آپ دیکھیں نا, ایک الیکشن آفس ہے ہمارا, الیکشن یہ کہہ لیں کہ کیا کہتے ہیں اس کو, الیکشن والے دن ایک کیمپ لگتا ہے, قتل و غارت شروع ہو جاتی ہے. یہ کون سا نظام ہے, کون سی چیز ہے, یہ اتنا ایگریشن آیا کہاں سے کہ ہم بتا رہے ہیں کہ ہم کوئی اسلام کو نافذ کرنے کی طرف جا رہے ہیں, ٹھیک ہے. ہم کیا چیز ایسے کفر اور اسلام کا مارکا تو نہیں ہو رہا, دونوں طرف بھائی ہیں, دونوں طرف اپنے لوگ ہیں. حالانکہ اسلام تو کفر اور اسلام کے مارکے میں بھی ایسی اجازت نہیں دیتا. جیسے ہم رویے اپنے محلوں میں اپنے بھائیوں پر, اپنے پڑوسیوں پر, جن کے حقوق کی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں کہ صحابہ کہتے ہیں ہمیں ڈر تھا کہ اللہ کے نبی پڑوسیوں کے حقوق اتنے بیان کر رہے ہیں کہیں وراثت میں دینا پڑ جائے. بالکل ان کے متعلق ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے. ہم مثلاً کے بنیادی طور پر مرکزی مسلم لیگ کوئی 2-4 سال کی جماعت نہیں ہے, یہ ایک بہت پرانا خدمت کرنے والے لوگوں کا یہ کہہ لیں کہ جنہوں جو سیاست کی طرف آئے, انہوں نے اس پاکستان میں ڈیلیور کیے. انہوں نے قوم اور یہ کہہ لیں اتھارٹیز کو آئسولیٹ نہیں کیا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کام ہم کریں گے اور آپ ہمارا تماشا دیکھیں یا آپ ہمیں ایکٹیویزم صرف دیں. انہوں نے لوگوں کو انوالو کیے. آپ دیکھ لیں نا, ہمارا ریسکیو کا کام دیکھ لیں, دادو میں کیا ہے, خیرپور میں کیا ہے, ٹھیک ہے. اور یہ نہیں ہے کہ کسی بجٹ کے ساتھ کرتے ہیں, اور یہ بھی نہیں ہے کہ ہم امپلائیز کے ساتھ کرتے ہیں. ہمارے لوگ والنٹیئرلی اس میں شامل ہوتے ہیں, سخاوت کے جذبے کے ساتھ شامل ہوتے ہیں اور وقت دیتے ہیں. صرف لیبر نہیں ہے. آپ خود بھی ہمارے ساتھ آپ نے کام کیا ہوگا, تھر پارکر میں بھی کام کیا ہوگا آپ نے, دادو جوہی, یہ سارا علاقہ جب ڈوبا ہے, آپ آگے چلے جائیں کے این شاہ کی ساری کہانیاں سنیے. میں نے وہاں 2 مہینے گزارے, میں نے خود دیکھا ہے کہ لوگوں کو جس طریقے سے سفید پوش لوگ روڈ پر آ کر بیٹھے ہیں, انہوں نے آ کر وہ ٹینٹ لگائے, جو کبھی اپنے محلوں کے اپنے یہ کہہ لیں گے اتاقوں کے مالک ہوا کرتے تھے, وہ اپنی فیملیز کے ساتھ آ کر بیٹھے اور ان کی صورت پرسان حال دیتا. واش روم کے لیے پانی نہیں تھا, پینے کی بات نہیں کر رہا میں, واش روم کے لیے پانی نہیں تھا. ہائیجین پرابلم اتنے تھے کہ ہم جا کر ایک ٹائم کا انہیں کھانا دے رہے ہیں, دوسرے ٹائم کا کھانا نہیں ہے, اور مسلسل چاول دے رہے ہیں. تو پولیٹیکل پارٹیز کہاں تھی؟ سوال پیدا. یہاں لوگ نعرہ لگا رہے ہیں کہ ہم اپنا ووٹ اپنوں کے لیے, ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم, وہاں بھی یہی بات چل رہی تھی کہ یہ اس نے لوٹ لیا, اس نے کھا لیا. ٹھیک ہے بھائی, اس نے لوٹ لیا, اس نے کھا لیا. میں بحیثیت انسان, بحیثیت مسلمان, میرا بھی کوئی کردار ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے, میں بھی قوم کی تعمیر کے لیے کوئی کردار ادا کر پا رہا ہوں یا نہیں؟ میری ماں مجھے سکھاتی ہے کہ کبھی بھی آپ نے دھتکارنا نہیں ہے مانگنے والے کو. ٹھیک ہے. آپ گھر میں کھانا ایکسٹرا بناتے ہیں, آپ کہتے ہیں مہمان گھر میں آ جائے, اللہ کی نعمت ہے, ٹھیک ہے, اللہ کی طرف سے رحمت آ گئی ہمارے گھر میں. میرا پڑوسی بھوکا سو جائے, مجھ سے سوال کیا جائے گا. لیکن پولیٹیکل پارٹیز اپنے کارکنان کو, اپنے جو ان کے ووٹرز ہیں, جو ان کے ممبرز ہیں, یہ تربیت ان کی کیوں نہیں کر پاتی؟ بتائیے. ہم صرف ایک ہی چیز کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں قوم بننی ہے, قوم تو یکسانیت کے ساتھ بنے گی, اجتماعیت کے ساتھ بنے گی. آپ اختلاف رکھیں, مجھے بہت سارا اختلاف ہو سکتا ہے پی ٹی آئی سے بھی, نون لیگ سے بھی, پیپلز پارٹی سے بھی, لیکن اس کے ساتھ مجھے اپنا کردار بھی واضح کرنا ہوگا کہ ٹھیک ہے, جو میرے پاس موجود ہے, جو میرے پاس پوٹینشیل موجود ہے, جو میرے پاس وسائل موجود ہیں, جو یہ کہہ لیں کہ میں جہاں
میرا انفلوئنس موجود ہے، میں وہاں کیا کام کر سکتا ہوں، مجھے وہ کام کرنے کی ضرورت ہے. بالکل جی. اب یہ بڑا ضروری ہے، پھر انشاءاللہ اس کے اوپر آگے چل کے گفتگو کی جائے گی کہ نہ ان کے پاس اختیارات ہیں نہ کچھ ہیں. ابھی میں دیکھ رہا تھا ان کا آئی ٹی پروگرام 65,000 لوگ انرولڈ ہو گئے، ایجوکیشن آن لائن دے دی، مرکز میں بھی بٹھا دیے. منیب بھائی ہمارے جو ہے انہوں نے مجھے دکھایا، ندیم بھائی نے دکھایا کہ بڑی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں، ایجوکیشن کے اوپر کام ہو رہا ہے. تو یہ بھی تو سیاسی جماعت ہیں، روزگار کے اوپر کر رہے ہیں. وہ پھر انشاءاللہ آگے چل کے ڈسکس کریں گے کیونکہ انہوں نے وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا. آخری جملہ کہہ دیجئے. انہوں نے کہا سیاسی جماعتوں کا بھی تو بھی کردار ہو. نہیں دیکھیں، یہ کیوں نکل پڑے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں جیسے ابھی ہمارے بھائی نے کہا کہ ہم یہ کر رہے ہیں آئی ٹی. دیکھیں ہمیں خود دیکھیں، آپ اگر پرانی تاریخ دیکھیں تو عیدی اور چھیپا اور ایجوکیشن اس پہ لوگ کرتے تھے. دیکھیں سن میری بات سن لے، نہیں تو سن لے میری بات سن لے نا. اس طرح ملک اور قومیں نہیں بنتی کہ آپ نے 25 کروڑ کی عوام میں جناب اتنا یہ کر دیا، جماعت نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا. ملک بنتی جب حکومت صحیح کام کرے. حکومت دیکھیں جو مرکزی جو ذمہ داری آئین اور تو لیڈرشپ تو ظاہر سی بات ہے جب عوامی رائے کا آپ احترام کریں گے نہیں آئیں گے. اب جب مجھے اچھی سہولتیں ڈیلیور کریں گے تو میں آپ آگے لے کے آؤں گا نا. دیکھیں مخیر جو ہمارے حضرات ہیں جو الحمدللہ جو درد دل رکھتے ہیں، جو خدا ترس ہیں، وہ تقریباً 50 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ یہ کام کر رہے ہیں. لیکن ملک کھڑا آج آپ دیکھیں شہر میں بھکاریوں کی تعداد کتنی ہو گئی ہے. صحیح ہے نا. تو ہمیں انڈیویجولی کے بجائے ہمیں حکومت کے اوپر جو بھی حکومت ہو ایکس وائی زیڈ اس پہ زور دیں. نہیں دیکھیں یہ ذمہ داری ہوتی ہے حکومتوں کی، آئینی اور قانونی ہر حساب سے. ٹھیک ہے جو میں کر سکتا ہوں. تو آپ یہ دیکھیں نا 50 سال سے اربوں خربوں روپے میرے خیال سے یہاں خرچ ہو چکے ہیں اس ملک کے اوپر، شہر کے اوپر. لیکن آج آپ حالات دیکھیں، یہاں پہ تعلیم کی حالات دیکھیں، صحت کا دیکھیں اور روزگار. میں 1000 آدمیوں کو کھانا کھلا دوں روڈ پہ بٹھائے کہ تو میں سمجھو کہ میں نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی. تو یہ نہیں، اس کے لیے پورا نظام آپ کو چینج کرنا پڑے گا، مرکزی پاور لے کے مرکز کو دینا پڑے گا تو ہوگا. 1000 آدمیوں کو کھانا کھلانے، 1000 آدمیوں کو ایجوکیشن کرنے سے ملک کے چینج نہیں ہوتی. بالکل ٹھیک ہے. ابھی مرکزی پارٹنرشپ پر آپ روڈ بھی بنا رہے ہیں، پبلک پارٹنرشپ پر آپ پنجاب کے سکولز بھی دینے جا رہے ہیں. آپ کی حکومت میں بھی 20 ایسے کام کیے گئے ہیں. یہ جو فلاحی کام ہے یہ قوم کی تعمیر ہے. آپ صرف مال کے اوپر یا یہ فلاحی تنظیموں پر تنقید کر کے اپنے کردار کا بری زمانی ہو سکتے ہیں. نہیں کام اچھا کر رہے ہیں. مجھے آپ بتائیں 50 سال میں پاکستان کتنا آگے بڑھ گیا فلاحی اور روڈ پہ کھانا کھلانے. آپ جب تک مرکزی جو چیز ہے اس کو چینج نہیں کریں گے.